मेरा नाम मरियम है और मेरी ज़िंदगी एक ऐसी भयानक गलती का शिकार हो गई जो शायद किसी दुश्मन को भी न लगे। मैंने एक ऐसी बेवकूफ़ी कर दी जिसका अंजाम मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसी नादानी जिसने मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया। मुझे लगा था कि वक्त गुजर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त ने मुझे साबित कर दिया कि जो चीज़ एक बार टूट जाए वो कभी मुकम्मल नहीं होती। मेरी कहानी सुनने में शायद बहुत आम लगे, लेकिन जिसने ये सब झेला हो उसके लिए एक ऐसा ज़ख्म है जो न कभी भरता है न कभी दर्द कम होता है। मेरी की गई बेवकूफ़ी ने सिर्फ मेरे आज को नहीं बल्कि मेरे कल को भी तबाह कर दिया। और ये सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब मैंने पहली बार अपने माँ बाप से झूठ बोला। मैंने सोचा कि शायद छोटा सा झूठ है, कुछ वक्त के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो छोटा सा झूठ मेरे लिए ऐसा बोझ बन गया जो मैं सारी ज़िंदगी अपने कंधों पे उठाती रहूँगी। मैं नहीं जानती कि मेरी सज़ा मेरी इस हरकत की थी या उन ख्वाबों की जो मैंने देखे थे और जिन्हें हकीकत में बदलने की मैंने कोशिश की थी। शायद मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे झूठ ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी इज़्ज़त, मेरा सुकून, मेरी पहचान और मेरा एतबार, सब कुछ। और अब जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैंने वो एक झूठ ना बोला होता, अगर मैंने माँ बाप की बात मानी होती, तो शायद आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होता। अब सिर्फ यादें बाकी हैं और वो दिन जब मेरी ज़िंदगी का हर रंग मिट गया। अब मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ, उस दिन से जब सब कुछ शुरू हुआ। लड़कियां जब नई नई जवान होती हैं तो उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। वो बेचैनी ना तो बीमारी की होती है न किसी दुख की, बल्कि वो एक जज्बा होता है जो हर वक्त उन्हें कुछ नया करने पे उकसाता है। कभी वो आईने के सामने खड़ी होकर ख़ुद को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखती हैं और सोचती हैं कि कैसे ख़ुद को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सकता है। कोई अपने बालों के अंदाज़ बदलने लगती है, कोई नई लिपस्टिक की तलाश में रहती है, कोई हर हफ्ते मेहंदी लगवाने के बारे में सोचती है और किसी को ये शौक़ होता है कि उसके हाथों में हमेशा चमकती हुई चूड़ियाँ हों, जैसे हर चीज़ एक नई खुशी का पैगाम हो। मेरे इर्द गिर्द की लड़कियाँ भी ऐसी ही थीं और मैं ख़ुद भी कोई मुख्तलिफ नहीं थी। हमें मेहंदी का शौक़ था, ख़ास तौर पे वो लड़कियाँ जिन्हें मेहंदी की खुशबू से लगाव होता है। वो चाहती हैं कि जब भी उनके हाथ किसी के सामने आए तो मेहंदी की महक उनके वजूद का हिस्सा लगे। कुछ लड़कियां तो इस हद तक चली जाती हैं कि एक मेहंदी उतरती नहीं दूसरी लगवाने बैठ जाती हैं। फिर इसके बाद नाखूनों का शौक़ शुरू हो जाता है। किसी को लंबे नाखून पसंद आते हैं तो किसी को उन पर रोज़ाना नया रंग चढ़ाने का शौक़ होता है। कुछ लड़कियां एक से ज़्यादा सुराख कराती हैं अपने कानों में और फिर उनमें मुख्तलिफ रंगों के झुमके या छोटे छोटे टॉप्स पहन के ख़ुद को एक ख़ास अंदाज में पेश करती हैं। ऐसे सब शौक़ हमारे माशरे में कुछ हद तक तो काबिल कबूल हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो घर वालों के लिए या माशरे के बड़ों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होती, जैसे लंबे नाखूनों पे बार बार पॉलिश करना या कान नाक में इजाफी सुराख बनवाना। इन सब को अक्सर बेहयाई या मगरिब की नक्काली समझा जाता है, लेकिन जब इंसान को किसी चीज़ का शौक़ हो जाए तो इन बातों को नज़रअंदाज करने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन मेरे शौक़ का दायरा इन सब चीज़ों से थोड़ा आगे बढ़ चुका था। मुझे टैटू बनवाने का शौक़ हो गया और ये शौक़ ऐसा था जो ना सिर्फ मेरे घर वालों के लिए बल्कि शायद मेरे लिए भी नई दुनिया के दरवाज़े खोलने वाला था। ये शौक़ मुझे यूँ नहीं चढ़ा था कि मैंने कहीं इश्तिहार में टैटू देखा हो या किसी फ़िल्म में किसी हीरोइन के बाजू पे कोई खूबसूरत डिज़ाइन नज़र आया हो, बल्कि ये शौक़ मुझे मेरी एक दोस्त के ज़रिए लगा था। वो लड़की मेरी क्लास फेलो थी और हम दोनों का तालीमी कोर्स 2 साल का था। वो पहले दिन से ही मुझसे मुख्तलिफ थी। उसका रहने सहने का अंदाज़, उसकी गुफ्तगू, उसका लिबास, हर चीज़ एक ख़ास तबके की नुमाइंदी करता था। उसका ताल्लुक़ एक अमीर ख़ानदान से था और मैं एक सादा मिडिल क्लास लड़की थी, लेकिन पता नहीं क्यों हम दोनों की दोस्ती हो गई। शायद हमारे कुछ शौक़ एक जैसे थे या हम दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगी। उसके हाथ पे एक दिन मैंने एक टैटू देखा, एक छोटा सा खूबसूरत सा फूल जो उसके हाथ की पुश्त पे बना था। पहले पहल तो मैंने बस गौर से देखा और कुछ ना कहा, लेकिन कुछ दिन बाद मैंने पूछ ही लिया, तुमने ये कब बनवाया और क्या ये मुस्तकिल है या पेन वाला? उसने हंसते हुए कहा, यह असली टैटू है और मैंने पिछले महीने बनवाया। फिर वो मेरी दिलचस्पी को भांपते हुए बोली,
تمہیں پتہ ہے ٹیٹو بنوانا ایک نشے جیسا ہوتا ہے. جب ایک بار انسان بنوا لیتا ہے تو پھر بار بار دل کرتا ہے کہ اور بنوائے. میں تو اب تک 7-8 بنوا چکی ہوں اور ابھی سوچ رہی ہوں کہ مزید جگہوں پہ بھی بنواؤں. میں نے حیرت سے کہا تم بار بار کیوں بنواتی ہو؟ کیا یہ کافی نہیں؟ اس نے کہا نہیں، تم سمجھ نہیں رہی. یہ صرف ڈیزائن یا خوبصورتی کی بات نہیں، ایک احساس ہوتا ہے، ایک تسکین جیسا. جب یہ بن رہا ہوتا ہے نا تو درد کے ساتھ مزہ آتا ہے، اور جب مکمل ہو جاتا ہے تو بندہ بار بار اسے دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اور جب ایک ٹیٹو بن جاتا ہے تو دوسرے کا خیال فوراً ذہن میں آتا ہے، جیسے کسی نے دل میں جگہ بنانی ہو. اس دن کے بعد سے میں نے اس کے بنائے گئے ٹیٹو پہ بار بار نظر ڈالنا شروع کر دی. کبھی وہ پھول بنواتی، کبھی کوئی علامت، کبھی کوئی چھوٹا سا لفظ، اور ہر بار وہ کچھ نہ کچھ نیا دکھاتی. مجھے بھی شوق ہونے لگا. مجھے بھی لگنے لگا کہ اگر میرے پاس بھی ایسا کچھ ہو تو میں بھی خود کو خاص محسوس کروں گی. لیکن میرے اندر ایک جھجک بھی تھی. میں اپنے ماں باپ سے چھپ کے کچھ نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کبھی ان کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تھا. لیکن اب دل کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی تھی، جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو کہ کر لو، یہ کچھ خاص ہے، کچھ نیا ہے، کچھ ایسا جو تمہیں بھی خوشی دے گا. میں نے ایک دن ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ اگر میں بھی ٹیٹو بنوانا چاہوں تو کہاں بنوا سکتی ہوں، اور یہ کیا کام لڑکیاں بھی کرتی ہیں، کیونکہ میں کسی مرد کے پاس جا کے نہیں کرا سکتی. اسے فوراً کہا تمہیں کیا لگتا ہے میں مرد سے بنواتی ہوں؟ نہیں، جہاں سے میں بنواتی ہوں وہاں ایک لڑکی ہی بناتی ہے اور بہت اچھا بناتی ہے. تم بے فکر ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس کی بات سن کے میرے دل کو تھوڑا سکون ملا، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ اس نے مسکرا کے کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ ہاتھ پہ بنواؤ؟ تم کوئی اور جگہ چن لو جہاں آسانی سے چھپایا جا سکے، جیسے کندھے کے پیچھے یا بازو کے اوپر حصے پر، یا پھر پیٹ کے پہلو پہ. وہ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں صرف تم جانتی ہو اور کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس کی یہ بات میرے دل کو لگی کیونکہ اس نے ایک حل پیش کر دیا تھا. میں اب مزید سنجیدہ ہو گئی. مجھے لگنے لگا کہ میں واقعی ٹیٹو بنوا سکتی ہوں اور کسی کو خبر بھی نہ ہوگی. اب میرا دل ہر وقت اسی خیال میں رہتا تھا. میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے خود کو دیکھتی اور سوچتی کہ کہاں بنوانا بہتر ہوگا اور کیا ڈیزائن بنواؤں. کچھ دنوں میں نے مختلف ڈیزائنز دیکھنے شروع کر دیے. کبھی انٹرنیٹ پہ کچھ تلاش کرتی، کبھی اپنے دوست سے پوچھتی کہ اس نے کہاں کہاں سے بنوائے ہیں اور کون سے ڈیزائن اس کے پسندیدہ ہیں. اس سارے عمل میں میری دلچسپی بڑھتی چلی گئی اور میں وہ قدم اٹھانے کے قریب پہنچ گئی جو میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ثابت ہونے والا تھا. اگر میں ٹیٹو بنوا لیتی تو میرے گھر میں تو جیسے قیامت ہی آ جانے، کیونکہ میرے والد صاحب مسجد کے مولوی تھے. ان کے دن کا آغاز فجر کی اذان سے ہوتا اور رات عشاء کی نماز کے بعد وہ تسبیح ہاتھ میں لے کے کونے میں بیٹھ جاتے تھے اور خاموشی سے اپنے رب سے راز و نیاز کرتے تھے. ان کے چہرے پہ نور سا رہتا تھا اور ان کے قدموں کی آہٹ بھی ہمارے لیے ادب کا پیغام ہوتی تھی. میری ماں ان سے بھی بڑھ کے دین کے راستے پہ گامزن تھی. وہ ہمارے محلے کی عورتوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی تھیں، بچوں کو ناظرہ پڑھاتی اور کبھی کبھار کسی کی دعوت پہ گھر سے باہر بھی چلی جاتی. ان دونوں کے لیے دین صرف عبادت کا نام نہیں تھا بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ تھا. ایسے گھر میں مجھے اجازت ملی تھی تعلیم حاصل کرنے کی، اور وہ بھی مخلوط ادارے میں. یہ میرے لیے بہت بڑی نعمت تھی. میرے والد نے مجھے سمجھایا تھا کہ بیٹی علم حاصل کرو اور خود کو مضبوط بناؤ، لیکن تمہاری چال، تمہاری نظر اور تمہارا لباس ہماری عزت کے مطابق ہونا چاہیے. میں نے ہمیشہ ان باتوں کا خیال رکھا. میں نے کبھی سر سے دوپٹہ نہیں ہٹایا، میں نے کبھی کسی غیر لڑکے سے بلا ضرورت بات نہیں کی، اور میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو میرے ماں باپ کو شرمندہ کرے. لیکن جب دل میں شوق پیدا ہوتا ہے نا تو انسان وہ سب کچھ بھول جاتا ہے جو اسے سکھایا گیا ہوتا ہے. اور مجھے ٹیٹو بنوانے کا شوق لگ چکا تھا. شوق کی ایک عجیب خاصیت ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ دل میں جگہ بناتا ہے، پھر اپنے قدم جماتا ہے اور آخر کار عقل کو پیچھے دھکیل کے فیصلے کرنے لگتا ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. میں ہر وقت یہی سوچتی تھی کہ کیسے ٹیٹو بنواؤں، کیسے ماں باپ سے چھپاؤں، کیسے ایک قدم اٹھاؤں جو میری شخصیت کو بدل دے اور مجھے وہ چیز دے دے جس کے لیے میرا دل مچل رہا تھا. میری دوست نے جب آخری بار ایک بہت خوبصورت ٹیٹو بنوایا اور مجھے دکھایا تو میں اندر سے اور بھی بے قرار ہو گئی.
उस दिन मैं उसके साथ उस लड़की के फ्लैट तक गई जो टैटू बनाती थी, लेकिन दरवाजे तक जाके वापस लौट आई क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने फ़ैसला कर लिया। मैंने घर में झूठ बोला कि मोहल्ले की एक मस्जिद में कुरान की क्लासेस शुरू हुई हैं और वहाँ तफसीर भी पढ़ाई जा रही है। मेरी माँ ये सुन के खुश हो गई। उन्होंने फ़ौरन मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, अल्लाह तुम्हें इल्म नाफ़े दे। तुम दीन सीखोगी तो हमारे लिए भी सदका जारिया बनोगी। मेरे माँ बाप ने मुझे दुआ दी और मेरी माँ ने मुझे तैयार करके रवाना कर दिया। मैं दिल ही दिल में कांप रही थी, लेकिन चेहरे पर मजबूती का नकाब था, जैसे मैं वाकई दीन की रोशनी लेने जा रही हूँ। मैं सीधी उस फ्लैट पे पहुँची जहाँ वो लड़की टैटू बनाती थी। वो एक दरमियाने साइज़ का अपार्टमेंट था। बाहर से तो आम सा दिखाई देता, लेकिन अंदर दाखिल होते ही एक अलग दुनिया का मंजर था। दीवारों पे मुख्तलिफ टैटूज़ के पोस्टर लगे थे, मेज़ पे मुख्तलिफ रंग और मशीनरी पड़ी थी और एक जानिब बैठने के लिए सोफ़ा और एक छोटा सा बेड भी रखा था। वहाँ की फ़िज़ा में हल्की सी कोई खुशबू फैली थी, जैसे कोई मखसूस महक हो जो बार बार वहाँ आने वालों के लिए यादगार बन जाए। मैंने जैसे ही उसके सामने बैठ के अपनी दोस्त का नाम लिया तो वो फ़ौरन पहचान गई और खुश दिली से बोली कि हाँ, वो तो यहाँ कई बार आ चुकी है और बहुत अच्छे ज़ौक़ की लड़की है। फिर उसने मेरे सामने एक मोटी सी डायरी रखी। उसमें मुख्तलिफ डिज़ाइंस बने थे, कुछ फूलों के, कुछ अलामतों के, कुछ अजीब व गरीब शक्लों के और कुछ ऐसे जिन्हें देख के समझ ही नहीं आती थी कि आखिर बनाए क्यों गए हैं। उसने कहा कि इनमें से कोई भी पसंद कर लो और बता दो कहाँ बनवाना है, फिर मैं काम शुरू करती हूँ। मैंने बैठ के एक एक सफ़ा देखा। कुछ डिज़ाइन तो बिल्कुल ही अनोखे थे, कुछ खौफनाक से लगते थे, कुछ बहुत बड़े साइज़ के थे जिन्हें देख के ही हिम्मत जाती रहती थी। लेकिन एक छोटा सा निशान मेरी नज़र में ठहर गया। वो एक अजीब सा डिज़ाइन था जिसे देख के दिल में एक ख़ास सी कशिश पैदा हुई। आगे से वो तीर जैसा दिखाई देता था, पीछे से एक गोल दायरा सा था और दरमियान में चंद लकीरें बनी हुई थी, जैसे कोई राज छुपा हो उसमें। मुझे लगा यही वो डिज़ाइन है जो मेरे अंदर की कैफियत ज़ाहिर करता है, ना समझ आने वाला मगर पुरकशिश, नहायत छोटा मगर गहरा। अब असल मसला ये था कि ये डिज़ाइन कहाँ बनवाया जाए। मैंने सोचा कि अगर इसे बाजू पे बनवा लूँ तो वज़ू करते वक्त सबको दिखाई देगा और मेरा राज फाश हो जाएगा। अगर पाँव पे बनवा लूँ तो वो भी सबके सामने होता है, क्योंकि घर में नंगे पाँव फिरने का रवाज था। गर्दन पे भी बनवाना मुनासिब नहीं था, क्योंकि दुपट्टा हटता तो सबको नज़र आ जाता। पेट पे भी नहीं बनवा सकती थी, क्योंकि वो भी किसी न किसी वक्त पे नज़र आ सकता था। मैं उलझन में थी कि आखिर ये टैटू मैं कहाँ बनवाऊँ कि मुझे खुद भी सुकून मिले और किसी को ख़बर भी ना हो। बहुत सोच विचार के बाद आखिरकार मेरे दिल ने एक फ़ैसला किया, एक ऐसा फ़ैसला जिस पे मैं आज भी हैरान होती हूँ कि मैंने वो हिम्मत कैसे की। मैंने उस लड़की से कहा, मुझे ये निशान अपने ज़नाना अज़ू के करीब बनवाना है। मैं दिल ही दिल में डर रही थी कि वो लड़की मुझे अजीब नज़रों से देखेगी, शायद हंस दे या कोई ताना दे। लेकिन उसने बिल्कुल भी ऐसा रद्द अमल नहीं दिया, बल्कि बड़े आराम से सर हिलाया, जैसे उससे इस बात की कोई हैरत ना हो। शायद उसके पास ऐसे ग्राहक आते हों जिनके फ़ैसले मेरी तरह पोशीदा और जज्बाती हों। फिर उसने मुझे एक जगह बैठने को कहा और वो सारा सामान ले आई। मशीन की आवाज़ शुरू हुई और मेरे जिस्म में एक दर्द की लहर दौड़ गई। शुरू में वो दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द एक अजीब सा सरूर बनने लगा, जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ जब हकीकत में बदल रहा हो, जैसे मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही हो, जैसे मैं ख़ुद को अपनी मर्ज़ी से बना रही हूँ। जब वो टैटू मुकम्मल हुआ तो मैंने आईने में ख़ुद को देखा। मुझे ना तो उस डिज़ाइन की ख़ास परवाह थी और ना ही उसकी जगह की, क्योंकि अब मेरे दिल में सिर्फ़ एक बात थी कि मैंने वो कर लिया था जिसका ख्वाब मैं कई दिनों से देख रही थी। मुझे सुकून आ गया, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, जैसे कोई ख्वाहिश पूरी हो गई हो और मैंने ख़ुद को मुकम्मल महसूस किया। एक ऐसा मुकम्मलपन जिसका कोई ताल्लुक़ दूसरों से नहीं बल्कि सिर्फ़ मेरे अपने दिल से था। जो मुझे करना था वो मैं कर चुकी थी। मैंने टैटू बनवा लिया था। मेरे अंदर जो ख्वाहिश थी, जो ज़िद थी, जो जज्बा था, वो पूरा हो चुका था। मैंने आईने में जाके अपने जिस्म का वो हिस्सा देखा जहाँ मैंने
टैटू बनवाया था। मुझे वो निशान बहुत अच्छा लग रहा था। वो छोटा सा पेचीदा सा डिज़ाइन मेरे लिए किसी जेवर से कम नहीं था। मुझे उस निशान का मतलब नहीं पता था। मैंने उसके मायने जानने की कभी कोशिश भी नहीं की थी। मुझे सिर्फ ये लगता था कि ये मेरा राज है, ये मेरी मर्ज़ी से किया गया वो काम है जो मैंने खुद से अपने लिए किया है। और जब इंसान कुछ अपने लिए करता है तो वो खुशी अलग होती है। मुझे वहाँ थोड़ा बहुत दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वो दर्द मुझे कुछ ख़ास महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उस लड़की ने पहले ही बताया था कि ऐसा दर्द होगा और वो दर्द ज़्यादा नहीं होता। इसलिए मैंने उसे बर्दाश्त किया और मुतमईन हो गई। उस रात मैं पुरसकून नींद सोई। मेरे दिल में इत्मीनान था कि मैंने अपना शौक़ पूरा कर लिया। मैंने उस टैटू के बारे में किसी को नहीं बताया। मेरी दोस्त को पहले ही सब पता था, इसलिए उसे अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी किसी से ज़िक्र करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि वो जगह ऐसी थी जो किसी को दिखाई नहीं दे सकती थी और मैं ख़ुद भी किसी से ज़िक्र नहीं कर सकती थी। लेकिन दूसरे दिन जब मैं सुबह उठी तो वहाँ ख़ारिश महसूस होने लगी। वो हल्की हल्की ख़ारिश शुरू में तो मुझे नॉर्मल लगी, क्योंकि लगता था कि शायद अभी नया बना है तो ऐसा होता है। लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ ख़ारिश की शिद्दत बढ़ती गई और शाम होते होते मुझे उस जगह से हल्का हल्का खून भी नज़र आने लगा, जैसे ज़ख़म हो और रास्ता हो। अब मैं घबरा गई। मामला अजीब हो रहा था। ना मैं किसी को दिखा सकती थी, ना किसी से इस बारे में मशवरा कर सकती थी, क्योंकि वो जगह ऐसी थी कि कोई आम बात नहीं हो सकती थी। मैंने फ़ौरन उस लड़की को मैसेज किया जिसे टैटू बनाया था। उसने मेरे मैसेज का जवाब दिया और कहा ऐसा तो होता है, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने फिर भी दोबारा पूछा तो उसने जवाब देने के बजाय नाराज़गी के अंदाज में कहा, बार बार फ़ोन न करो, तुमने अपनी मर्ज़ी से बनवाया है, हमने किसी पर ज़बरदस्ती नहीं की, हम ज़िम्मेदार नहीं होते इन बातों के लिए। उसके अल्फाज सुन के मेरे अंदर घबराहट और बढ़ गई, जैसे मैं अकेली रह गई हूँ। कोई मदद नहीं करेगा, कोई सुनने वाला नहीं। अब मेरे लिए यही एक सहारा था कि शायद मेरी दोस्त को समझाए। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें जब टैटू बने थे तो तुम्हें दर्द हुआ था, तो उसने कहा सिर्फ जब बन रहा होता है तब दर्द होता है, इसके बाद बस थोड़ी सूजन होती है और 1-2 दिन में वो भी ख़त्म हो जाती है। उसने ये भी कहा कि कभी कोई ख़ारिश या खून वाला मसला तो नहीं हुआ। अब मैंने उसे भी नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उस वक्त मेरा मसला आम नहीं था और मुझे शर्म आ रही थी। मैं अपनी हालत किसी को बताऊं ना तो मैं उसके सामने रो सकती थी, ना किसी को दिखा सकती थी, क्योंकि उस वक्त मेरी तकलीफ़ सिर्फ जिस्मानी नहीं, ज़हनी और जज्बाती भी थी। उन्हीं दिनों घर में मेरे रिश्ते की बात चलने लगी। मेरे कज़न का रिश्ता आ रहा था, वही कज़न जिसे मैं बचपन से पसंद करती थी। हमारे दरमियान कभी इजहार नहीं हुआ था, लेकिन हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ था। वो हमारा करीबी रिश्तेदार था और हमारे साथ ही बचपन गुजरा था। एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक ही स्कूल में गए थे और बहुत सारी यादें इकट्ठी थीं। इसलिए जब उसका रिश्ता आया तो इनकार का कोई सवाल ही नहीं था। मेरे माँ बाप भी खुश थे, क्योंकि वो लोग शरीफ थे, दीनदार थे और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जहेज़ की कोई डिमांड नहीं की थी। उन्होंने बस इतना कहा कि हम बारात लेके आएंगे, आप 30-40 लोगों का इंतज़ाम कर लेना। उस सादगी की वजह से शादी की तारीख जल्दी रख दी गई। सिर्फ 3-4 हफ्ते बाद शादी तय हो गई, लेकिन इस दौरान मेरी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। मेरी ख़ारिश शदीद हो चुकी थी, सूजन बढ़ गई थी, कभी कभी खून रसने लगता और कभी पीप निकलती। वो जगह ख़राब हो रही थी। मैं आईने में देखती तो दिल कांप जाता, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती थी, क्योंकि इसके लिए मुझे वजह बतानी पड़ती और वो मैं नहीं बता सकती थी। मैं अपने माँ बाप को बिल्कुल भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर उन्होंने जान लिया तो जो इज़्ज़त उन्होंने मुझे दी थी वो लम्हों में छिन जाती। वो एतबार जो बरसों में कमाया था वो लम्हों में टूट जाता। शायद मैं अपनी दोस्त को बता सकती थी, लेकिन वो भी कुछ दिन पहले अपने वालिदैन के घर चली गई, जो दूसरे शहर में रहते थे। इसलिए अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई। इस दौरान वो दिन आ गया जब फराज और उसके घर वाले मुझे देखने के लिए आए। मेरे दिल में भी खुशी थी और खौफ भी, कि अगर मेरे चेहरे पे मेरी तकलीफ़ ज़ाहिर हो गई तो कहीं वो लोग कुछ समझ ना जाएं।
اس دن میں نے خود کو بہت سنوارا، لیکن جیسے ہی میں ان کے سامنے بیٹھی مجھے اس جگہ پہ شدید خارش ہونے لگی۔ میں بار بار خود کو سنبھالتی، بار بار بہانے سے اندر جاتی اور واپس آتی۔ وہ لوگ بھی حیران ہو گئے کہ میں بار بار کہاں جا رہی ہوں، لیکن چونکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے تو انہوں نے سمجھا کہ میں شرما رہی ہوں۔ میری حرکت کو شرم کا نام دے کے بات کو نظر انداز کر دیا اور رشتہ بھی پکا کر دیا۔ ادھر میری شادی کی تاریخ قریب آ رہی تھی اور ادھر میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ جسم میں جلن تھی، ذہن میں خوف تھا اور دل میں ایک سوال تھا کہ اگر فراز کو یہ سب پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ مجھے اپنائے گا؟ کیا وہ میری بات سمجھے گا؟ کیا وہ جان سکے گا کہ یہ سب میری نادانی تھی؟ یا وہ بھی باقی سب کی طرح مجھے چھوڑ دے گا؟ میں نے گوگل پہ ہزاروں دفعہ سرچ کر لیا کہ جب ٹیٹو بناتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ کہیں پہ بھی اس طرح کی کسی کنڈیشن کے بارے میں ذکر نہیں ہو رہا تھا۔ اس لڑکی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، اوپر سے اس نے پیسے بھی اتنے زیادہ لیے۔ اب میں کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ میرے ساتھ چل کے اس لڑکی سے بات کرے۔ وہ کہتے کہ تم نے یہ کام کروایا ہی کیوں، وہ بھی ایسی خطرناک جگہ پہ۔ میں تو بری طرح پھنس چکی تھی۔ اب میرے دن رات درد میں گزر رہے تھے، نہ ٹھیک سے بیٹھ سکتی تھی، نہ ٹھیک سے لیٹ سکتی تھی، اوپر سے شادی کی تیاریاں، شاپنگ، بازار آنا جانا، یہاں تک کہ مجھے مائیوں بٹھا دیا گیا۔ فراز کی طرف سے یہ محبت کی شادی تھی، وہ مجھے پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے میرے گھر رشتہ بھیجا تھا۔ اس نے اپنا نمبر بھی بھیجا تھا، وہ میرے سے فون پہ باتیں بھی کر رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں پہلے ہی اسے بتا دوں، وہ تو صرف ہمارے بارے میں باتیں کرتا تھا۔ وہ باہر کے ملک میں بھی کچھ وقت گزار کے آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم لوگ بھی سیر کرنے جائیں گے۔ کبھی زندگی میں اس کی باتیں بڑی خوبصورت اور دلکش، اور کسی بھی لڑکی کے لیے یہ وقت ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے اپنے منگیتر سے باتیں کرنا اسے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میرے لیے یہ وقت بالکل بھی اچھا نہیں گزر رہا تھا۔ میں کسی بھی بات پہ فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ میری بہن مجھ سے تھی تو کافی چھوٹی، لیکن اس نے بھی پوچھ لیا، باجی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کو خارش تو نہیں لگی ہوئی؟ آپ عجیب سی حرکتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں۔ اب تو میرے اس ٹیٹو کے اندر سے عجیب سا کالا سیال مادہ نکلنے لگا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، یہ کالا مادہ کہاں سے آ رہا تھا؟ پیپ اور خون کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس کا کیا مقصد تھا؟ میری دائیں ٹانگ بھی متاثر ہو رہی تھی، میری ٹانگ میں درد رہتا اور مجھ سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جاتا، یہاں تک کہ میری مہندی کی رات آ گئی اور اگلے دن شادی تھی۔ میں اتنی زیادہ پریشان ہو گئی کہ سوچنے لگی کہ اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیتی ہوں، بے شک وہ مجھے ڈانٹیں، ماں تو ماں ہوتی ہے، بابا کو نہیں بتا سکتی، لیکن ماں کو بتا دیتی ہوں۔ اوپر ماں کو بتاتی تو ماں نے ٹینشن لے کے بیمار ہو جانا تھا، کیونکہ ہم لوگ غریب تھے، پھر بھی اچھے گھر میں میری شادی ہو رہی تھی۔ شادی ہو گئی اور میں ایک نئے گھر، ایک نئی زندگی اور نئے رشتے میں داخل ہو گئی۔ میرے دل میں بہت ساری امیدیں تھیں، بہت سارے خوف بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ اندر ایک سوال تھا کہ کیا میرا راز ہمیشہ چھپا رہے گا یا کسی دن یہ سامنے آ جائے گا۔ خیر شادی کی رات آ گئی، میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ فراز میرے ساتھ کمرے میں آیا تو وہ بہت خوش تھا، اس کے چہرے پہ ایک الگ ہی چمک تھی، جیسے وہ کسی بڑے خواب کی تعبیر پا گیا ہو۔ اس نے میرے قریب آ کے بہت محبت سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ آج کی رات ہم دونوں کے لیے یادگار بنے گی۔ مجھے اس کے انداز سے لگا کہ وہ اس رات کی کچھ خاص بنانا چاہتا ہے، جیسے ناولوں کے ہیرو بناتے ہیں، جیسے فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بہت محبت سے بات کر رہا تھا۔ لیکن میرے اندر خوف چھپا ہوا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ مجھے تھکن ہو رہی ہے، ذرا سونے دو، صبح بات کریں گے۔ اس نے مسکرا کے سر ہلایا اور کہا ٹھیک ہے، اگر تم تھکی ہوئی ہو تو ہم بات نہیں کریں گے، آرام کرو، اور وہ چپ چاپ دوسری طرف لیٹ گیا۔ پہلی رات یوں خاموشی سے گزر گئی۔ اگلے دن پھر وہی معاملہ ہوا۔ فراز خوشی سے مجھے قریب آنے کی کوشش کرتا اور میں بہانہ بنا دیتی کہ سر میں درد ہے یا جسم میں درد ہے یا نیند آ رہی ہے۔ 2-3 دن میں نے ایسے ہی گزار دیے۔ ہر دن میرے لیے ایک نیا بوجھ بن گیا۔ فراز کا چہرہ بدلنے لگا، اس کے لہجے میں ناراضگی آنے لگی اور وہ کہنے لگا کہ لوگ اپنی شادی کی راتوں کو یادگار بناتے ہیں، تم نے تو برباد کر دیا، کوئی احساس ہی نہیں تمہیں میرے جذبات کا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میرے جذبات کے ساتھ
میری جسمانی حالت بھی مجھے روک رہی تھی۔ اگر میں اسے وہ سب کچھ بتاتی تو وہ مجھے غلط سمجھ لیتا، اور ابھی تو میں خود بھی پوری طرح نہیں جانتی تھی کہ میری حالت بہتر ہو رہی ہے یا مزید بگڑ رہی ہے۔ مجھے صرف اتنا لگ رہا تھا کہ وہ جو سیال مادہ نکلتا تھا وہ تھوڑا تھوڑا رکنے لگا ہے، اور ٹیٹو بھی اب صاف دکھائی دینے لگا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے امید لگائی کہ کچھ دن اور برداشت کر لوں گی تو سب کچھ سنبھل جائے گا۔ میں نے خود کو یہ کہہ کے تسلی دی کہ اگر فراز کو ٹیٹو کے بارے میں پتہ چل بھی گیا تو کہہ دوں گی کہ میں نے یہ بے دہانی میں کروا دیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ اتنی بڑی بات بن جائے گی۔ میں نے یہ سب صرف ایک شوق میں کیا تھا، کوئی غلط نیت نہیں تھی، اور مجھے امید تھی کہ وہ میری بات سمجھ جائے گا۔ چوتھے دن وہ لمحہ آ گیا جب فراز کو ٹیٹو کے بارے میں پتہ چل گیا۔ وہ جب میرے پاس بیٹھا تو اچانک رک گیا۔ اس کی نظر اس نشان پہ پڑ گئی۔ اس کا چہرہ ایک دم بدل گیا۔ پہلے اس نے خاموشی سے میری طرف دیکھا، پھر نظریں جھکائیں، پھر دوبارہ میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ تم نے یہ کیوں بنوایا؟ اس کی آواز میں غصہ بھی تھا، حیرت بھی تھی اور شک بھی تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بس ایک ڈیزائن ہے، مجھے اچھا لگا تو بنوا لیا۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک کے کہا کہ تم طوائف ہو۔ یہ لفظ سن کے میں پتھر کی طرح ساکت ہو گئی۔ میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی مجھے یہ کہنے میں؟ ایک مولوی کی بیٹی ہوں میں نے قرآن حفظ کیا ہے، میں نے کبھی کسی غیر مرد سے بات نہیں کی، اور تم مجھے یہ لفظ کہہ رہے ہو؟ اسے زور سے کہا کہ ہاں، تم نے جو کام کیا ہے وہ طوائفوں والا ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے اس نشان کا مطلب کیا ہے؟ تم نے وہ کیوں بنوایا؟ میں نے کہا کہ مجھے اس کا مطلب نہیں معلوم، مجھے یہ بس ڈیزائن کے طور پہ اچھا لگا۔ اس نے کہا تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو کیا؟ تم اکیلی ایسی لڑکی ہو جس نے اتنی پڑھائی کی ہے، ہاسٹل میں رہ چکی ہو، پتہ نہیں وہاں کیا کرتی رہی ہو۔ اگر تمہیں واقعی اس کا مطلب نہیں معلوم تو ابھی جا کے گوگل کرو، اس نشان کو دیکھو اور پھر بتاؤ یہ کیا ہے۔ وہ یہ سب کہہ کے غصے سے باہر چلا گیا اور کمرے کا دروازہ زور سے بند کر گیا۔ میں کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ میں چپ چاپ بیڈ پہ بیٹھی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیسے اس صورتحال کو سنبھالوں۔ وہ میری زندگی کا ساتھی تھا، میرا شوہر تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ میرا راز سنبھال لے گا، میری بات کو سمجھے گا، لیکن اس نے مجھے وہ لفظ کہہ دیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ 2-3 گھنٹے میں یوں ہی روتی رہی، نہ کسی سے بات کر سکی، نہ کوئی تسلی دینے والا تھا۔ اس کی مہربانی بس یہی تھی کہ اس نے یہ بات اپنے گھر والوں کو نہیں بتائی، کیونکہ اس کا خاندان جوائنٹ تھا۔ اس کے ساتھ اس کے بڑے بھائی رہتے تھے، ان کی بیویاں، ان کی بہنیں، سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ اگر یہ بات ان سب تک پہنچ جاتی تو میری عزت کا جنازہ ہی نکل جاتا، میری زندگی اور بھی مشکل ہو جاتی۔ لیکن فراز نے یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان رکھی، اور اس پر میں دل سے شکر گزار تھی۔ لیکن اس شکر کے ساتھ ہی ایک سوال بار بار ذہن میں آ رہا تھا، کیا میری یہ غلطی میری پوری زندگی پہ بھاری پڑے گی؟ کیا میرے رشتے میں اب وہی محبت، وہی اعتماد باقی رہے گا، یا یہ نشان میری زندگی کا داغ بن جائے گا جسے کوئی نہیں مٹا سکے گا؟ میں نے آنکھوں سے آنسو صاف کیا اور کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ میری انگلیاں لرز رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اندر سے جیسے کچھ ٹوٹتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی اور اس جگہ کے ٹیٹو کی ایک صاف سی تصویر بنا کے فون میں محفوظ کی۔ اس کے بعد گوگل کھولا اور تصویری سرچ کی آپشن استعمال کی، تصویر اپلوڈ کی اور سرچ کا بٹن دبا دیا۔ کچھ دیر انتظار کرنا پڑا، تھوڑی بہت تصویریں آئیں، کچھ عجیب و غریب لنک سامنے آئے، کچھ ڈیزائن ایسے تھے جو مجھ سے ملتے جلتے لگ رہے تھے، لیکن ان کے مطلب مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ میں ہر تصویر کو غور سے دیکھ رہی تھی، لیکن دماغ خالی ہو رہا تھا، آنکھیں بھر رہی تھیں، دل جیسے ڈوب رہا تھا۔ اسی دوران ایک آرٹیکل میری اسکرین پہ نمودار ہوا جو انگریزی زبان میں تھا۔ میں نے اس کو ترجمہ کر کے پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے الفاظ میرے سامنے آتے گئے، میری سانس اکھڑنے لگی، میرا سر چکرانے لگا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس آرٹیکل میں صاف لکھا تھا کہ یہ جو مخصوص نشان ہے یہ تھائی لینڈ کی طوائفیں اپنے جسم کے مخصوص مقام پہ بنواتی ہیں، تاکہ وہ اپنے گاہکوں کو یہ بتا سکیں کہ وہ کس طرح کی خدمات فراہم کرتی ہیں۔
اس کا مطلب صرف ایک ٹیٹو کا ڈیزائن نہیں تھا، بلکہ وہ ایک علامت تھی، ایک شناخت تھی، ایک اشارہ تھا، ایک پیغام تھا، اور وہ پیغام بہت ہی ذلت آمیز تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میں بستر پہ گر گئی، میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا، میری عقل جواب دے گئی۔ مجھے کچھ یاد نہیں رہا کہ میں نے یہ نشان کیوں سلیکٹ کیا یا کس خوشی میں بنوایا۔ میں تو کبھی تھائی لینڈ گئی ہی نہیں تھی، میں نے تو صرف ایک دوست کی دیکھا دیکھی، صرف شوق میں یہ سب کیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے ایک غلط فیصلے سے میری پوری زندگی ایک داغ بن جائے گی۔ مجھے اب فراز کی وہ بات یاد آ رہی تھی جب اس نے مجھے طوائف کہا تھا۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیوں اتنا غصے میں تھا۔ وہ باہر کے ملکوں میں گھوم چکا تھا، ہو سکتا ہے اسے وہاں کے ایسے معاملات کا علم ہو، اس لیے جب اس نے یہ نشان دیکھا تو فوراً سمجھ گیا، اور اسی لیے مجھ پہ وہ الزام لگا بیٹھا جو میرے دل کو چیر گیا۔ میرے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، میں زور زور سے رو رہی تھی، میں اپنے ماتھے پہ ہاتھ مار رہی تھی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے کیوں یہ سب کیا؟ میرے دل میں ہزاروں سوال تھے، میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے جسم کی حالت جو پہلے تھوڑی بہتر ہو گئی تھی اب پھر خراب ہونے لگی تھی، وہاں سے پھر سے مواد نکلنے لگا تھا، خون رسنے لگا تھا، اور ایک عجیب سی بو بھی آنے لگی تھی۔ میں اپنے جسم سے خود نفرت محسوس کر رہی تھی۔ میری حالت ایسی ہو گئی کہ میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی، میری کمر میں درد رہنے لگا، میرا جسم بخار سے تپ رہا تھا، میری ہڈیوں میں کپکپاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ آخر کار میں نے فراز سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا میرا دل صاف ہے، میرا کردار صاف ہے، میں نے یہ سب صرف نادانی میں کیا۔ اس نے مجھے سخت لہجے میں کہا کہ قرآن کو بیچ میں مت لاؤ، میں جانتا ہوں تم کیسی ہو، لیکن تمہاری حالت دیکھ کے وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے میرا تفصیلی معائنہ کیا، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا، وہ حیران ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ حالات بہت خراب ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ سوئی یا سیاہی جو ٹیٹو بنانے میں استعمال ہوئی وہ غیر محفوظ تھی، اس میں زہریلا مادہ تھا، اور چونکہ یہ جگہ بہت حساس ہے اس لیے انفیکشن بڑھ گیا ہے، زہر پھیل چکا ہے، اگر بر وقت کچھ نہ کیا گیا تو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میرے دل پہ جیسے کسی نے ہتھوڑا مارا ہو، میں سن ہو گئی۔ میں نے فراز کی طرف دیکھا، وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کے بیٹھ گیا، وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یہ بات اب کیسے چھپے گی، اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ فراز نے فوری فیصلہ کیا اور اپنے ایک دوست سے قرض لیا، کیونکہ یہ علاج کسی بڑے ہسپتال میں ممکن نہیں تھا، وہاں یہ بات چھپ نہیں سکتی تھی۔ وہ مجھے ایک پرائیویٹ کلینک لے گیا جہاں اس ڈاکٹر کی جان پہچان تھی، اس نے چھوٹا سا آپریشن تھیٹر تیار کیا اور وہاں سرجری کی تیاری کی گئی۔ سرجری کے دوران میرے جسم سے وہ سارا زہریلا مواد نکالا گیا، زخم بہت گہرا ہو چکا تھا، اس جگہ ٹانکے لگائے گئے، مجھے دوا دی گئی اور آرام کا سختی سے حکم دیا گیا۔ میں بستر پہ لیٹی رہی، فراز میرے پاس بیٹھا تھا لیکن وہ اب بھی مجھ سے ناراض تھا، وہ میری باتوں پہ یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ 1 مہینے تک میں بستر پہ پڑی رہی، ہر دن میری آزمائش کا دن تھا، ہر رات میرے لیے ایک اذیت تھی۔ میرا جسم آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا لیکن میری روح پہ جو زخم لگا تھا وہ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میرے سسرال والے بار بار پوچھتے تھے کہ کون سا آپریشن ہوا، کیا مسئلہ تھا۔ ہم نے جھوٹ بولا کہ ایک دفعہ میرے ہاتھ میں چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ ٹکڑا جسم کے اندر رہ گیا، پھر وہ چلتے چلتے نیچے جا پہنچا تھا اور اسے نکالنا ضروری تھا، لیکن کسی نے اس بات پر یقین نہیں کیا۔ سب حیرت سے ہمیں دیکھتے تھے، کچھ چپ رہتے، کچھ کانوں میں سرگوشی کرتے، کچھ طنزیہ نظروں سے مجھے گھورتے تھے۔ پھر لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، کسی نے کہا اس کا عورتوں والا کوئی مسئلہ ہے، کسی نے کہا فراز نے شادی کے بعد کچھ دریافت کیا ہے، کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ پتہ نہیں یہ لڑکی عورت بھی ہے یا نہیں۔ باتیں بڑھتی گئیں، پھیلتی گئیں، اور بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سب کو کیا جواب دوں، کیسے ان کی باتوں کا سامنا کروں۔ میرے لیے وہ دن اور رات ایک ایسا سیاہ دور بن گیا جسے میں چاہ کے بھی
نہیں مٹا سکتی تھی، جس میں صرف بدنامی تھی، رسوائی تھی، جگ ہنسائی تھی اور میری اپنی نادانی کا نتیجہ تھا، جس کی سزا میں نہیں بلکہ میرا شوہر اور اس کا پورا خاندان بھی بھگت رہا تھا۔ سب سے زیادہ جو نقصان ہوا وہ میرے اور فراز کے رشتے کو ہوا۔ وہ رشتہ جو بہت مضبوط ہونا چاہیے تھا، وہ رشتہ جو ہم دونوں نے مل کے محبت سے باندھا تھا، وہ ٹوٹنے لگا، بکھرنے لگا، کمزور ہونے لگا۔ فراز ایک ایسا انسان تھا جو مجھ سے سچی محبت کرتا تھا۔ اس نے مجھے بغیر جہیز کے اپنایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہم غریب ہیں، لیکن پھر بھی اس نے میرے لیے اپنے گھر والوں سے لڑائی کی تھی، منایا تھا انہیں اور ان سے میری شادی کروائی تھی۔ فراز خواب دیکھتا تھا اور وہ خواب بہت چھوٹے چھوٹے تھے، بہت سادہ لیکن بہت خوبصورت۔ وہ خواب ہر اس لڑکی کے دل میں ہوتے ہیں جو دل سے چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے، اسے لے کر جائے کہیں دور کسی خوشیوں بھرے سفر پر۔ وہ مجھے ہنی مون پہ لے جانا چاہتا تھا، وہ میرے ساتھ سمندر کے کنارے بیٹھ کے باتیں کرنا چاہتا تھا، وہ مجھے پھولوں والے کمروں میں جگانا چاہتا تھا، وہ میرے لیے تحفے لینا چاہتا تھا، وہ میرے لیے ہر خوشی جمع کرنا چاہتا تھا جو شاید میرے نصیب میں نہیں تھی۔ ہر وہ لمحے کو یادگار بنانا چاہتا تھا، وہ ہر رات کو خاص بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ سب کچھ جو ہم نے مل کے سوچا تھا وہ ایک لمحے میں برباد ہو گیا۔ جب وہ میرے زخموں سے واقف ہوا، جب اسے میری حقیقت کا پتہ چلا، جب وہ جان گیا کہ جس عورت سے اس نے خواب باندھے تھے اور خود ایک ٹوٹے ہوئے خواب جیسی ہے، اور جب میرا آپریشن ہوا تو اس کے بعد ڈاکٹر نے صاف کہا کہ اب 1 سال تک میں شوہر کے قریب نہیں جا سکتی، بلکہ جتنا پرہیز کروں گی اتنا بہتر ہے، کیونکہ جو جگہ متاثر ہوئی ہے وہ بہت حساس تھی اور دوبارہ اگر کچھ ہوا تو انفیکشن پھر سے ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو یہ زخم ایسا بن جائے گا جو کبھی نہیں بھرے گا اور شاید میری جان بھی جا سکتی ہے۔ اب فراز میرے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن جیسے ایک مجرم کو قید میں رکھا جاتا ہے۔ اس نے میرا خیال رکھا، دوا دی، وقت پہ چیک اپ کروایا، ہر وہ کام کیا جو ایک شوہر کو کرنا چاہیے، لیکن اس کے چہرے پہ وہ محبت نہیں تھی جو پہلی رات تھی، اس کے لہجے میں وہ چاہت نہیں تھی جو شادی کے دنوں میں تھی۔ جب ہم واپس اپنے گھر آئے تو وہ پورا سال جس میں مجھے سکون ملنا چاہیے تھا، وہ سال ہمارے روز کی لڑائیوں میں گزرا۔ کبھی چھوٹی چھوٹی بات پہ بحث ہوتی، کبھی کسی نظر کے انداز پہ جھگڑا ہوتا، کبھی وہ چپ رہتا اور میں روتی رہتی، کبھی میں خاموش ہوتی اور وہ غصے سے کمرہ چھوڑ دیتا۔ کبھی کبھی میرے دل میں وسوسے آتے کہ اس کا باہر کسی کے ساتھ چکر ہے، شاید کسی لڑکی سے بات کرتا ہے، شاید کسی اور سے دل لگا لیا ہے، لیکن اب وہ میرے قریب نہیں آتا، اب وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، اب وہ مجھ پہ ہاتھ نہیں رکھتا۔ وہ میرے قریب بیٹھتا ہے تو ایسے جیسے میں اجنبی ہوں، جیسے میں اس کی زندگی کا ایک بھولا بھسرا صفحہ ہوں، اور اگر اس کا باہر کسی کے ساتھ چکر چل بھی رہا ہے تو میں اسے الزام نہیں دے سکتی، کیونکہ میں نے خود اس کے حق کو پورا نہیں کیا۔ وہ شادی کے بعد بھی کواروں جیسی زندگی گزار رہا تھا، وہ تنہا تھا، اس کی خواہشیں دبی رہ گئیں، اس کے خواب بکھر چکے تھے اور میں بس بستر پہ پڑی رہتی، ایک ایسی لاش کی طرح جس کے اندر روح ہو، لیکن وہ بول نہ سکے، چل نہ سکے، ہنس نہ سکے، خوش نہ ہو سکے۔ 1 سال گزر گیا اور جب میری طبیعت کچھ بہتر ہونے لگی، سب کچھ نارمل ہونے لگا اور ہم دوبارہ ایک نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش کرنے لگے، تب تک فراز کا دل مجھ سے اٹھ چکا تھا۔ وہ میرے ساتھ رہتا تھا، لیکن جیسے کوئی فرض نبھا رہا ہو، جیسے ایک بوجھ اٹھا رکھا ہو، جیسے میرے ساتھ گزارا کر رہا ہو۔ دل میں محبت ختم ہو گئی تھی، آنکھوں سے چاہت غائب ہو چکی تھی، لبوں سے مسکراہٹ مٹ چکی تھی۔ وہ اب وہ شخص نہیں رہا تھا جو میری انگلی تھام کے بازار لے جایا کرتا، جو مجھے کپڑے دکھا دکھا کے میری پسند پوچھتا تھا، جو ہر 2 قدم بعد میری طرف دیکھ کے کہتا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ اب اس مرد میں بدل چکا تھا جو شاید 10 سال بعد بننا تھا، وہ جو مرد 10 سال بعد اپنے رشتے سے بور ہو جاتا ہے، وہ جو اپنی بیوی کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، وہ جو دل کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ میرے سسرال والے بھی اب کچھ بدلے بدلے سے تھے، وہ بھی مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، کسی نے کبھی کچھ کہا نہیں، لیکن ان کی خاموشی، ان کی نظروں کی سختی مجھے چبھتی تھی، میرے دل کو کاٹتی تھی۔ میں دن رات اپنے کمرے میں خاموش رہتی تھی۔ ایک دن میں جائے نماز پہ بیٹھی تھی، میں نے ہاتھ اٹھایا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اللہ سے معافی مانگ رہی تھی، میں رو رو کے دعا مانگ رہی تھی، میں کہہ رہی تھی اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بڑی غلطی کی، لیکن میں گنہگار نہیں،
میں نے کسی کے ساتھ کوئی برا کام نہیں کیا، پھر بھی مجھے اتنی بڑی سزا ملی۔ اسی لمحے میرے دل میں ایک خیال آیا، ایک جھٹکا سا لگا جیسے کسی نے میرے دل پہ دستک دی ہو اور مجھے سمجھایا ہو کہ یہ سزا مجھے ٹیٹو بنوانے کی نہیں ملی، یہ سزا مجھے اس جھوٹ کی ملی جو میں نے اپنے ماں باپ سے بولا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں قرآن کی کلاس لینے جا رہی ہوں، جبکہ میں گناہ کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے قرآن کا نام لیا اور جھوٹ بولا۔ میں نے قرآن کے حوالے سے جھوٹ بولا اور پھر اسی جھوٹ کے ذریعے اپنے شوق کو پورا کیا۔ یہ گناہ تھا۔ اصل گناہ یہ تھا کہ میں نے اپنے والدین کے اعتماد کو توڑا۔ میں نے دین کے نام پہ جھوٹ بولا۔ میں نے قرآن کو اپنے نفس کی خواہش کے لیے استعمال کیا۔ اس لیے میری یہ سزا اتنی بڑی تھی کہ 1 سال میرے شوہر نے مجھے اپنایا ہی نہیں۔ اس لیے میرا رشتہ برباد ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ اس لیے میرے وجود سے سب کچھ چھن گیا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میں جائے نماز پہ بیٹھی تھی، آنسو میرے رخسار سے ٹپک رہے تھے۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا، میری زندگی مجھ سے چھن چکی تھی، اور میں بس اللہ سے کہہ رہی تھی کہ اے رب، میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دے، میری عزت، میری محبت، میرے رشتے سب کچھ بچا لے۔ بس یہی دعا کرتی ہوں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ سب سے برا میرے ساتھ یہی ہوا کہ میں نے اپنی محبت ہی کھو ڈالی۔